अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज़ पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे तर्जुमा कुरान का एक कोर्स जो है वो कराया जा रहा है, जो उसमें हम लोग लोगों को ऐसे कुरान सिखा रहे हैं कि जैसे एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है कि जिसमें उसने ना ही कोई स्कूल जॉइन किया होता है और ना ही उसने कोई ग्रामर पढ़ी होती है, लेकिन वो लैंग्वेज जो है वो समझना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे इस चैनल पे हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करें। इस हवाले से हमने अपनी ज़ूम क्लास के ऊपर एक ग्रामर का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें मोहम्मद अली बलोच साहब जो हैं, वो एक आसान ग्रामर जो है वो आपको सिखा रहे हैं, जिसमें अल्फाज की पहचान का ऐसा तरीका जो है इस्तेमाल किया गया है कि जिसमें आपको आसानी भी हो और कुरान पाक के मायने जो हैं वो समझने में आपको मदद भी फराहम हो। खैर, हमारी इस कोर्स के लिए हम ये लोगों को बताते हैं कि ग्रामर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो लोग जो अपने इल्म में इज़ाफ़ा करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो जो है हमारी ऑनलाइन ज़ूम पे जो क्लास होती है हर फ्राइडे को रात को 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक, ये वहाँ से ली गई है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, ताकि अगर आप पूरी ज़ूम क्लास देखना चाहते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। हम मुरक्कबात पढ़ रहे थे। मुरक्कबात में हमने जो नाक़िस मुरक्कबात हैं उनमें से दो पढ़ लिए थे। मुरक्कब तौसीफ़ी, जिसमें सिफत और मौसूफ दो उसके अज्जा थे। सिफत किसी चीज़ की सिफत बताना, और मौसूफ वो जिसकी सिफत बताई जा रही है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मुरक्कब इशारी, इशारा, इसमें इशारा और मुशारन इलैह, उसमें दो अज्जा थे उसके, यानी कि जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसको मुशारन इलैह कहा जाता है। और इशारा हम समझते हैं कि वो अस्मा जो इशारे के तौर पे अरबी में इस्तेमाल होते हैं। आज हम एक नए मुरक्कब की तरफ जा रहे हैं, ये भी नाकिस ही है, और मुरक्कब इजाफी इसको कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप समझ लें आज के असबाग में भी कई कई जो मुरक्कब हमें मिले वो इसी में से थे। इंशाल्लाह इसकी जब पहचान हो जाएगी, हम तीनों को जब इकट्ठा करेंगे, तो बहुत सारे जुमलों की कंस्ट्रक्शन हमारे लिए आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मुरक्कब इजाफी हम पढ़ रहे हैं। एक जुमला मैं लिख देता हूँ ताकि बात समझाना आसान हो। लड़के की किताब। उर्दू में जब हम कोई जुमला इस तरह लिखते हैं, किसी इस्म को दूसरे इस्म की तरफ निस्बत देने के लिए, तो हम का की के का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूँगा लड़के का घर, तो का आ जाएगा, और लड़के की किताब तो की आ जाएगा। इसी तरह के भी आ सकता है। तो निस्बत देने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, का की के। अरबी में भी इस तरह निस्बत दी जाती है। वो दो अस्मा होते हैं, तो वो कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। कुछ तफसील इसकी समझ लेते हैं। मुरक्कब इजाफी मतलब एक ऐसा नाकिस मुरक्कब है जिसमें इस्म के दो इस्म के साथ दूसरे के साथ निस्बत दी जाए। एक इस्म को दूसरे के साथ निस्बत दी जाए, एक इस्म के साथ दूसरे का ताल्लुक कायम किया जाए। जैसे यहाँ पर किताब है ना, किताब की निस्बत दी जा रही है लड़के की तरफ। ये किताब किसकी है, लड़के की है, निस्बत दी जा रही है। अच्छा, जिस इस्म को निस्बत दी जाए, मतलब जिस इस्म को बताया जाए कि ये निस्बत देने के लिए है, उसको मुजाफ कहते हैं। और जिस इस्म की तरफ निस्बत दी जाए उसको मुजाफ इलैह कहते हैं। जैसे इसी जुमले को ले लेते हैं। यहाँ पे जो लड़के की किताब में किताब है वो मुजाफ है, और लड़का लड़के जो है वो मुजाफ इलैह है जिसकी तरफ निस्बत दी जा रही है। ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ बातें अहम हैं, इसको हम समझ लें, इसके कवाइद हैं। इसको अगर हमने समझ लिया तो हमें कोई भी मुरक्कब इजाफी बनाने में मुश्किल नहीं आएगी। पहली चीज क्या है, मुजाफ पहले आता है और मुजाफ इलैह बाद में आता है। मतलब मुरक्कब तौसीफी में जैसे हम रिवर्स करते थे ना, इसमें भी यही करना पड़ेगा। मुजाफ पहले आएगा और मुजाफ इलैह, यानी कि जो निस्बत दी जा रही है उस इसम को पहले लिखते हैं, जिसकी तरफ निस्बत दी जा रही है उसको बाद में लिखते हैं। दूसरी चीज, मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होगा। ये अहम बात है। मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होगा, और मुजाफ पर अल दाखिल नहीं होता। होगा मारफा में, लेकिन अल दाखिल नहीं होगा। मुजाफ का एराब हल्का होता है। अब इसके दो चीजें होती हैं, हल्का कैसे होता है। जिन पे तनवीन आती है ना, दो जबर दो जेर दो पेश, जो हम लिखते हैं तनवीन जिसको कहते हैं, कैटेगरीज है ना, कुछ में तनवीन आती है कुछ में नहीं आती। तो जिनमें तनवीन आती है तनवीन खत्म हो जाती है, सिंगल हरकत हो जाएगी। डबल हरकत की जगह वो सिंगल हरकत हो जाएंगे।
اور جو اس کے علاوہ جیسے مثنیٰ ہے، مثنیٰ میں مذکر و مؤنث دونوں، اور جمع سالم مذکر، یہ ہوں گے تو اس کے آخر میں جو نون آتا ہے وہ گر جائے گا، سوائے مؤنث کے اس نون کے لیے جو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ سارے نون گر جاتے ہیں. اکثر ہم کہتے ہیں نا نون گر گیا، تو اسی وجہ سے وہ نون گر رہا ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم شکلوں میں سمجھیں گے، آسان ہو جائے گا. جیسے ہم نے کہا وہ اسما جن پر تنوین آتی ہے ان کی تنوین ختم ہو جاتی ہے. کیسے؟ حالت رفع میں جیسے اگر ہم کتابن لکھتے ہیں تو کتابن سے کیا ہو جائے گا؟ کتابو، کتاب. سنگل حرکت. ہم نے ایک اصول پڑھا تھا نا کہ ال لگ جائے تب جا کے یہ ایک حرکت ہو جاتی ہے. تو ایک اور چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ کبھی کبھار کچھ اسما ہمیں ایسے ملتے ہیں جو کہ ال کے ساتھ بھی نہیں ہوتے اور تنوین بھی نہیں آ رہی ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تو کہ وہ اس کی جو ہے تنوین جو ہے جو حرکت ہے وہ گر گئی ہے. اصل میں یہ نون ساکن کی آواز ہے، گو کہ کہہ لیں کہ نون ساکن کی آواز کو ختم کیا جا رہا ہے. اسی طرح جنتن سے جنتو ہو جائے گا، آیاتن سے آیاتو ہو جائے گا. اور حالت نصب میں کیا ہوں گے؟ کتابن، دو زبر کے ساتھ ایک الف بھی آتا ہے نا. اب کیا ہو جائے گا؟ حرکت گر گئی ہے نا، ایک سنگل حرکت ہو گئی تو وہ الف بھی غائب ہو جائے گا. دو زبر کے بعد ہی الف آتا ہے، تو کتابن سے کتابہ ہو جائے گا، جنتن سے جنتا ہو جائے گا، آیاتن سے آیاتا ہو جائے گا. حالت جر میں کیا ہوگا؟ کتابن سے کتابی، جنتن سے جنتی، آیاتن سے آیاتی. ایک تو فرق یہ ہے کہ تنوین والوں کی تنوین ختم ہو جائے گی. دوسرا کیا ہوگا جس کے بارے میں کہا تھا؟ مثنیٰ مذکر اور مؤنث ہو یا جمع سالم مذکر ہو، ان کے آخر والا نون ختم ہو جاتا ہے. جیسے حالت رفع میں کتابانے سے کتابا، نون گر گیا. یدانے سے یدا، ہم پڑھتے ہیں تبت یدا، اصل میں وہ یدانے تھا لیکن نون گر گیا. اچھا، اسی طرح بنونا سے بنو ہو جائے گا. حالت نصب اور جر میں دونوں کے میں ایک ہی کام ہے. کتابینی سے کتابی، کتابی، نون گر گیا. یدینی سے یدئی. اچھا، بنینا سے بنی. ٹھیک ہے. یہ اس طرح نون گرنے کی جو علامتیں عام طور پر ان الفاظ کو، جیسے بنی کو ہم جانتے ہیں نا، یا بنی آدم وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں نون گر گیا. ٹھیک ہے. یہ باتیں یقیناً کلیئر ہیں، لیکن ہم آگے اس کو ان اسلوب کو لے کے چلیں گے تاکہ ہمارے ساتھ سمجھ میں آئے. یہ اصول ہیں جن کے تحت ہم نے اب کنسٹرکشن کرنی ہے الفاظ کی. ٹھیک ہے. آج ہم صرف اتنا ہی سمجھیں گے کہ کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے، مثالیں انشاءاللہ اگلے سبق پہ لے جائیں گے. بات کلیئر ہے؟ مضاف جو مرکب اضافی کے دو اجزاء ہوتے ہیں، مضاف، مضاف الیہ. اور یہ بات یاد رہے کہ مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، مضاف پر ال داخل نہیں ہوتا. مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. اعراب دو صورتوں میں، ایک تو وہ تنوین وغیرہ کا فرق آ جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس میں سے تنوین ختم ہو جاتی ہے، سنگل حرکت ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ مثنیٰ مذکر مؤنث اور جمع سالم مذکر اسما کے آخر والا نون گر جاتا ہے. اور مضاف الیہ، اچھا یہ دوبارہ آ گیا یہاں پر معذرت کے ساتھ، چلیں اس کو میں کٹ کر دوں گا، آخری لائن یہ اوپر آ چکا ہے. اچھا، ہم نے بات کی لڑکے کی کتاب، اسی جملے کو لے لیتے ہیں. اب اس میں کتاب جو ہے وہ مضاف ہے اور لڑکے جو ہے مضاف الیہ ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مضاف پہلے آتا ہے تو ہم مضاف کو پہلے لے جائیں گے تو کیا بنتا ہے کتاب کا؟ کتابن. ٹھیک ہے، کتاب. عام طور پر. کتاب. پھر کتاب. مضاف الیہ کیا ہے یہاں پر؟ لڑکا یا لڑکے، ولدن. اچھا، یہ بات ہم سمجھ گئے جملے کے پہچان کیسے ہوتی ہے کہ یہ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے. میں نے یہاں ایک لڑکا، کوئی لڑکا یا کسی لڑکے کی بات نہیں کی، میں نے کہا لڑکے کی کتاب. اس کا مطلب ہے معلوم لڑکے کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ معرفہ ہے. تو پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو معرفہ تصور کرنا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ الولدی. اچھا، ولدی میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ مضاف حالت الیہ جر. ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، تو ولدن سے الولدی ہو گیا کیونکہ حالت جر میں چلا گیا. اور کتابن کا کیا بنے گا پھر؟ کتاب کیا ہے؟ مضاف کتاب. ہے. مضاف کا اعراب ہلکا ہلکا. ہوتا ہے اور مضاف پر کتاب. ال داخل نہیں ہوتا، تو یہ بن جائے گا کتاب کتابو. الولدی. کتاب. تو اب اس کو ملا کے کیا پڑھیں گے؟ کتاب الولدی. اچھا، یہ جملہ تھا معرفہ میں کیونکہ لڑکے کی کتاب تھی. اب اس کو تھوڑا سا تبدیل کر لیتے ہیں، کسی لڑکے کی کتاب. ٹھیک ہے. اب وہی کام کریں گے، کتابن پہلے آ جائے گا اور ولدن بعد میں آئے گا. اب ولدن سے کیا بنے گا؟ ولدن. کیوں؟ کیونکہ یہ کسی کی بات ہو رہی ہے اور حالت جر میں آ گیا. اس کی وجہ یہ کہ حالت جر میں ہی آتا ہے. اب اس سے پہلے جو اسم ہے کتابن، مطلب جو مضاف ہے، وہ کیا ہوگا؟ کتابن سے کتابو ہو جائے گا، وہی رہے گا، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس کا کیا ہوا؟ ال تو داخل ہوا نہیں لیکن اس کا اعراب ہلکا ہو گیا، جو تنوین تھی وہ غائب ہو گئی.
دو پیش کی جگہ ایک پیش آ گیا. اب چونکہ ولدن حالت جر میں آتا ہے تو سمپلی کتاب ولدن، کسی لڑکے کی کتاب. وہ تھا لڑکے کی کتاب، یہ ہے کسی لڑکے کی. آپ دیکھیں جملے میں اردو میں کسی لڑکے کی کا اضافہ کر رہا ہوں. یہ جو کا کی کے ہم کہتے ہیں حالت جر کی علامت ہوتی ہے کہ وہ کا کی کے ہوتا ہے. در حقیقت وہ یہ ہے، وہ ہلکا قاعدہ ہے، آسان طریقہ ہے، یہ ہے اصل میں قاعدہ. تو یہاں پہ آ کے ہم سمجھ لیتے ہیں. تو فی الحال ہم اتنا ہی سمجھ لیتے ہیں آج کے لیے. اگر اس پہ کوئی سوال ہے تو کیجیے گا، اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو بہت آسان ہے. اصل چیز یاد رکھنے والی یہ ہے، ان کو آپ نے یاد کیا ہے تو سمجھ لیں مشکل نہیں ہوگی. اگر اس میں آپ نے کوئی چیز مشکل ہوتی ہے اس کو سامنے لکھ کے رکھ لیں، اور قرآن کریم میں جب مطالعہ کریں کسی جملے کا مرکب کا تو آپ کو پہچان ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. کوئی سوال ہے تو کیجیے گا، ورنہ ختم کرتے ہیں، ٹائم بھی بہت ہو گیا. بس ایک بات بتائیے علی بھائی، یہ جی آپ نے ولدن جب پہلی لڑکی کی کتاب میں ولدن کو آپ نے پہلے معرفہ بنایا نیچے الولدی، جی لیکن کسی لڑکی کی کتاب میں آپ نے ولدن کو نکرہ رہنے دیا. جی. اچھا جملے کی نسبت سے نا، ٹھیک ہے. مطلب اس میں آپ نے کنفیوژن کیا ہو رہی ہے یہ بتا دیں، میں شاید کلیئر نہیں. جیسے آپ نے ابھی تک جو پڑھا رہے تھے آپ، ہم نے مستقل دماغ میں یہی کہ پہلے اس کو معرفہ بنانا ہے، پہلے اسے معرفہ بنانا ہے، تو اس میں تھوڑی سی اچھا اچھا لاسٹ سبجیکٹ میں یہ تھا بہت زیادہ نا. اچھا. مرکب اشاری میں ہم نے معرفہ بنانا بار جی بار ریپیٹ کیا جی کیونکہ جی مرکب اشاری میں اشارے جو ہوتے ہیں سارے ہی معرفہ ہوتے ہیں. اچھا اچھا وہ اس کی نسبت سے ہمیں ظاہر ہے وہ لفظ معرفہ ہی لینا پڑے گا. ٹھیک ہے صحیح. وہ تو اس میں ہمیشہ جو ہے یہ جر میں ہی آئے گا جو اس کا مضاف نہیں الیہ ہوگا. نہیں، جر آئے گا جی لیکن معرفہ اور نکرے کی معرفہ پہچان جملے سے ہوگا. ٹھیک ہے سمجھ گئے. اچھا جزاک اللہ. چونکہ اب ہم اردو سے عربی کی طرف آ رہے ہیں نا تو ہمارے پاس کوئی علامت ہونی چاہیے. جیسے لڑکے کی کتاب، اب یہاں پہ لڑکا معلوم ہے ہمیں، جی اصل میں معرفہ یہی ہوتا ہے عرفیت ہو، معلوم ہو، اس کو جانتے ہو. صحیح یہاں پر کسی لڑکے ہے، ہم اس لڑکے کو نہیں جانتے، ہم کسی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جب کسی کوئی یا کچھ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نکرہ بات ہو رہی ہے، اور ٹھیک. براہ راست کوئی بات ہوتی ہے تو معرفہ بات ہو رہی ہے. تو اس نسبت سے آگے جملے آئیں گے اور آسان ہوتا چلا جائے گا کہ ہم کون سے جملے میں نکرہ استعمال کرتے ہیں، کون سے میں معرفہ. چلیں جزاک اللہ. بہت شکریہ. ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے نوٹس کیا، اور یہ واقعی کنفیوز کرنے والی باتیں ہوتی ہیں ابتدا میں. یہ ہوتا ہے پریکٹس، جتنا آپ گزریں گے ان اسباق سے آپ کو آسانی ہوگی. ماشاءاللہ پلے لسٹ موجود ہے، کوئی بھی کنفیوژن ہو پچھلا سبق اٹھا لیں، 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں الحمدللہ، وہ کلیئر ہو جائے گا. پھر بھی مشکل ہو گروپ میں آپ میسج بھیجیں یا سلمان بھائی کو مجھے بتا دیں گے، میں انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا. جزاکم اللہ خیر. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم کچھ یہاں پڑھتے سنتے سمجھتے ہیں، جو بھی ناقص علم ہے ہمیں سے شیئر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے طور پر اس کو بہتر انداز میں آپ لوگوں تک پہنچائے، آپ کی سمجھ میں پہنچائے، اور آگے آپ بھی اسے آگے بڑھانے والے بنے. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. اپنی سیشن کے اختتام پہ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے. میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.